पारा 21। ये ध्यान नहीं दे रहे तो इनकी परवाह ना करो, ए पैगंबर, और इस किताब को पढ़ते रहो जो तुम्हारी तरफ वही की गई है, और नमाज का एहतमाम रखो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। ये अल्लाह की याद है, और हकीकत ये है कि अल्लाह की याद बड़ी चीज़ है। तुम उस पर भरोसा रखो, इसलिए कि अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोग करते हो। और ए अहले किताब, इस दावत की तरफ मुतवज्जो हों तो उनके साथ उसी तरीके से बहस करो जो बेहतर है, सिवाय उनके जो उनमें से जालिम हैं। उनके साथ किसी बहस की ज़रूरत नहीं है। तुम उन्हें बताओ कि हम उसे भी मानते हैं जो हमारी तरफ नाजिल किया गया है, और उसे भी जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया था। हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक ही है, और हम उसी के फरमाबरदार हैं। हमने ए पैगंबर इसी तरह ये किताब तुम्हारी तरफ उतारी है, सो जिनको हमने इससे पहले किताब से नवाजा है वो इस पर ईमान लाएंगे, और उनमें से बाज इस पर ईमान ला भी रहे हैं। और हमारी आयतों का इनकार तो वही करते हैं जो इनकार का फैसला किए बैठे हैं। तुम इससे पहले ना कोई किताब पढ़ते थे, ना उसको अपने हाथ से लिखते थे। अगर ऐसा होता तो ये झुठलाने वाले अलबत्ता शक में पड़ सकते थे। नहीं, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये कुरान तो खुली हुई आयतें हैं उन लोगों के सीनों में जिन्हें इल्म अता हुआ है। और हमारी आयतों का इनकार तो वही करते हैं जो अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले हैं। ये जालिम कहते हैं कि इसके रब की तरफ से इस पर निशानियां क्यों नहीं उतारी गईं। इनसे कहो, निशानियां तो अल्लाह ही के पास हैं, मैं तो सिर्फ एक खुला हुआ खबरदार करने वाला हूँ। क्या इनके लिए काफ़ी नहीं है कि हमने तुम पर यह किताब उतारी है कि इन्हें पढ़कर सुनाई जा रही है? इसमें यकीनन उन लोगों के लिए रहमत है और याद दहानी भी जो ईमान लाएं। ये इनकार का फैसला किए बैठे हैं, या इन पर फिलवाक़े हकीकत वाज़े नहीं हुई। कह दो कि इस पर मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी है। वो जानता है जो कुछ ज़मीन और आसमानों में है। अलबत्ता याद रखो कि जो बातिल पर ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया है वही नामुराद होने वाले हैं। ये तुमसे अजाब के लिए जल्दी मचाए हुए हैं। इन पर अजाब आ जाता अगर उसके लिए एक वक्त मुकर्रर ना होता। उनका रवैया यही रहा तो यकीनन एक दिन वो अचानक इन पर आ जाएगा और इन्हें खबर भी नहीं होगी। इन पर अफसोस, ये तुमसे अजाब के लिए जल्दी मचाए हुए हैं। दरा हाले के जहन्नुम इन मुनकिरों को घेरे में ले चुकी है। ये उस दिन का ख्याल करें जिस दिन अजाब इनके ऊपर से और इनके पाँव के नीचे से इन्हें ढांक लेगा, और इरशाद होगा कि अब चखो उसका मज़ा जो करते रहे हो। ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, ये तुम पर जुल्म सितम से बाज नहीं आते तो हिजरत करके यहाँ से निकल जाओ। मेरी ज़मीन बेशक वसी है, सो जहाँ रहकर बन पड़े तुम मेरी ही बंदगी करो। ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, यहाँ हर जान को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। और जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए हैं उन्हें हम ज़रूर जन्नत के बालाखानों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो उनमें हमेशा रहेंगे। क्या ही अच्छा सिला है अमल करने वालों के लिए जिन्होंने सब्र किया और हर हाल में अपने परवरदिगार ही पे भरोसा करते रहे। ये ख्याल ना करो कि यहाँ से निकले तो खाओगे कहाँ से। कितने जानवर हैं जो अपनी रोज़ी उठाए नहीं फिरते। अल्लाह ही
ان کو روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سمیع و علیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں سے اونٹھے ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کے معبود انہیں کھلاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جن کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو چکنے کے بعد زندہ کر دیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو شکر کا سزاوار بھی اللہ ہے، لیکن ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا پر ریجھے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی لہو و لہب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے، اگر یہ جانتے۔ پھر یہی لوگ ہیں کہ گویا وہ مسافر ہیں کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ طوفان میں گھر جاتی ہے تو اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارتے ہیں۔ پھر جب اللہ نجات دے کر انہیں خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو نجات پاتے ہی شرک کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے جو نعمت ان کو بخشی ہے اس کی ناشکری کریں، اور دنیا کی زندگی سے چند دن اور بہرہ مند ہو لیں۔ اس کا انجام کیا ہے اب آگے جان لیں گے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ایک مامون حرم بنایا جس میں یہ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، درا حالی کہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی باطل ہی کو مانتے ہیں اور اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہے؟ کیا ایسے منکروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ تم میرے بندوں کو بشارت دو اے پیغمبر کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں جھیل رہے ہیں ان پر ہم اپنی راہیں ضرور کھولیں گے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ سورہ روم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ رومی مغلوب ہو گئے ہیں قریب کی سرزمین میں، اور وہ اس مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ چند سال میں اس سے پہلے بھی فتح و شکست کا اختیار اللہ ہی کو تھا، اور وہ اس واقعے کے بعد بھی اسی کو اختیار ہے، اور اس روز اہل ایمان خوش ہوں گے۔ اللہ کی امداد پر وہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ زبردست اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ دنیوی زندگی کے صرف ظاہر پہلو کو جانتے ہیں اور آخرت سے محض بے خبر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں نہیں سوچا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان دونوں چیزوں کے درمیان ہیں برحق اور ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا ہے؟ مگر اکثر لوگ قیامت کے دن اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ چلتے پھرتے تو دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیسا برا انجام ہوا۔ وہ لوگ ان سے قوت میں بھی کہیں بڑھ کر تھے، اور انہوں نے زمینیں بھی جوتی تھیں، اور زمین کو جس قدر ان لوگوں نے آباد کیا ہے اس سے بہت زیادہ
ان لوگوں نے آباد کیا تھا، اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے نہ مانا اور اپنے کیے کی سزا پائی۔ تو اللہ ایسا بے انصاف نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، مگر وہ لوگ کفر و شرک کر کے خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور ان کا مذاق اڑایا تھا۔ اللہ ہی مخلوق کو اول بار پیدا کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرتا رہتا ہے، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم نا امید ہو جائیں گے، اور ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ اس وقت یہ لوگ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مومن اور کافر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے تھے تو وہ باغ بہشت میں ہوں گے، اور ان میں خاطرداریاں ہو رہی ہوں گی۔ اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا تھا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا تو یہی لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ پس تسبیح و تقدیس کرو اللہ کی جب تم لوگ شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، اور آسمانوں اور زمین میں حمد اسی کے لیے ہے۔ تسبیح و تقدیس کرو اس کی تیسرے پہر اور جب تم دوپہر کرتے ہو۔ وہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد زندہ شاداب کرتا ہے، اور اسی طرح تم لوگ بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اور دیکھو اسی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کہ روئے زمین پہ پھیلتے جاتے ہو۔ اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے میاں بیوی کے درمیان محبت و ہمدردی پیدا کر دی۔ بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا بھی ہے۔ بلا شبہ ان باتوں میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا یہ بھی ہے۔ بلا شبہ ان باتوں میں اس کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو گوشے دل سے سنتے ہیں۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف اور امید کی راہ سے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد زندہ اور شاداب کرتا ہے۔ ان باتوں میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، اور تم ایک خاص وقت تک زندگی گزارنے کے بعد زمین میں گاڑے جاتے ہو۔ پھر قیامت کے دن جب وہ ایک آواز دے کر زمین میں سے تمہیں بلائے گا تو بس آواز کے سنتے ہی تم سب کے سب نکل پڑو گے، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہیں سب اسی کے بندے اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ وہی ہے جو مخلوقات کو اول بار پیدا کرتا ہے، پھر قیامت کے دن ان کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ لوگو، وہ تمہارے سمجھنے کے لیے تم ہی میں سے ایک مثال بیان فرماتا ہے۔
کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جن کے تم مالک ہو کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو اس روزی میں شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہے؟ تم اور وہ اس میں برابر ہو جاؤ اور تم ان سے ایسے ہی ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ اس طرح ہم دلائل صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ظالموں نے بے جانے بوجھے اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع کر رکھا ہے۔ تو جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون راہ راست پر لا سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں۔ بس اے پیغمبر، تم یکسو ہو کر دین حق کی طرف اپنا رخ رکھو اور قائم رہو اللہ کی اس فطرت پر جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی نہ کی جائے، یہی ہے راست دین، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگو، اس ایک اللہ کی طرف رجوع ہو کر دین اسلام پر قائم ہو جاؤ اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے اصل پیدائشی دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا کر بہت سے فرقے ہو گئے۔ ہر فرقے کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کی لذت چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو دی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ اچھا تو چند روزہ مزے اڑا لو، پھر عنقریب اپنے کیے کی حقیقت جان لوگے۔ کیا ہم نے کوئی سند ان لوگوں پر نازل کی ہے کہ جو شرک یہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ سند ان کو شرک کرنا بتا رہی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے ان کے اعمال بد کے بدلے میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں تو بس وہ آس توڑ بیٹھتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے نپی تلی کر دیتا ہے؟ بلا شبہ اس میں بھی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ بس اے مومن، قرابت دار کو اس کا حق دے کر اور محتاج اور مسافر کو ان کا حق، یہ ان لوگوں کے حق میں بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور یہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو مال تم دیتے ہو سود پر تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم محض اللہ کی رضا جوئی کے ارادے سے دیتے ہو تو ایسے ہی لوگ اپنے دیے کو اللہ کے ہاں بڑھا ہوا پائیں گے۔ لوگو، اللہ ہی وہ قادر مطلق ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو روزی دی، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ پاک اور بالا تر ہے اللہ کی ذات اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ فساد پھیل گیا خشکی اور تری میں لوگوں کے کرتوتوں سے، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ مزہ چکھائے اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا تاکہ وہ ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیسا برا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ بس اے پیغمبر، تم اپنا رخ دین راست کی طرف کیے رکھو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ کی طرف سے نہ ہوگا۔ اس دن مومن اور کافر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال
उसी पर पड़ेगा। और जिसने नेक अमल किया है तो ऐसे ही लोग अपने लिए दायमी आराम और राहत का सामान कर रहे हैं, जिसका हासिल ये होगा कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल भी किए, उनको अल्लाह अपने फजलो करम से उनके किए का बदला देगा। बिलाशुबा वो काफिरों को पसंद नहीं करता। और देखो, उसकी कुदरत की निशानियों में से एक ये भी है कि वो हवाओं को भेजता है बारिश की खुशखबरी पहुंचाने के लिए और तुम्हें अपनी रहमत की लज्जत चखाने के लिए, और ताकि उसके हुक्म से कश्तियाँ चलें और तुम बहरी तजारत के ज़रिए से उसका फजल तलाश करो और उसका शुक्र अदा करो। और ए पैगंबर, हमने तुमसे पहले और पैगंबर भी इन कौमों की तरफ भेजे थे और वो उनके पास मोजिज़े भी लेकर आए थे, मगर उन्होंने उनको झुटलाया। तो जो लोग झुटलाने के जुर्म के मुर्तकिब हुए, उनसे हमने इंतकाम लिया और ईमान वालों को मदद देना हम पर लाजिम था। और देखो, वो अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है और वो बादलों को उठाए फिरती हैं, फिर वो जिस तरह चाहता है कभी उनको आसमान पर फैलाता और कभी उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर तुम देखते हो कि बादल के बीच में से बारिश निकली चली आती है। फिर जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है इस बारिश को बरसाता है तो वो खुश हो जाते हैं, हालांकि उसके नज़ूल से पहले ये लोग बारिश की तरफ से नाउमीद थे। तो देखो अल्लाह की रहमत के असरात कि वो किस तरह बंजर ज़मीन को जिंदा और शादाब कर देता है। यकीनन वही अल्लाह क़यामत के दिन मुर्दों को भी जिंदा करने वाला है और वो हर चीज़ पर कादिर है। और अगर हम ऐसी हवा भेज दें जो रतूबत को खुश्क कर दे और जिसके असर से ये लोग अपनी खेती को जर्द पाएं, तो ज़रूर ये उसके बाद हमारी पहली नेमतों की नाशुक्री करेंगे। बस ए पैगंबर, ना तुम मुर्दों को सुना सकते हो और ना ही बहरों ही को अपनी पुकार सुना सकते हो। तुम्हें देखते ही ये पीठ फेर कर भाग खड़े होंगे, और ना तुम नाबीनाओं को उनकी गुमराही से निकाल कर राह रास्त पर ला सकते हो। तुम तो बस उन्हीं को अपनी बातें सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, फिर सर तस्लीम खम कर देते हैं। और देखो, वो अल्लाह ही है जिसने तुमको तुम्हारी नातवानी की हालत में पैदा किया, फिर नातवानी के बाद तवानाई अता की, फिर तवानाई के बाद नातवानी और ज़ईफ़ी दी। वो जो कुछ चाहता है पैदा करता है और वो सब कुछ जानने वाला और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। और जिस दिन क़यामत बर्पा होगी तो मुजरिम कसमें खाएंगे कि वो दुनिया में एक घड़ी भर से ज़्यादा नहीं रहे थे। इसी तरह ये लोग दुनिया में भी बहके रहे, मगर जिन लोगों को इल्म और ईमान अता हुआ था वो उनको जवाब देंगे कि नहीं, तुम तो नविश्ता इलाही के मुताबिक क़यामत के दिन तक पड़े रहे हो और आज ये रोज़े क़यामत ही है, लेकिन तुम इसका यकीन नहीं करते थे। बस उस दिन ना तो जालिमों को उनकी माजरत कुछ नफ़ा देगी और ना ही अल्लाह की खफकी का तदारक चाहा जाएगा। और ए पैगंबर, हमने लोगों को समझाने के लिए कुरान में हर तरह की मिसालें बयान कर दी हैं, और अगर तुम इन लोगों को खा कोई मोजिज़ा भी दिखाओ, तब भी जो मुनकिर हैं वो यही कहेंगे कि तुम मुसलमान बातिल पर हो। इस तरह अल्लाह उन लोगों के दिलों पर मोहर लगा देता है जो सही इल्म की तलब नहीं रखते। बस ए पैगंबर, तुम सब्र करो, बिलाशुबा अल्लाह का वादा सच्चा है, और ऐसा ना हो कि तुम्हें हल्का पाएं वो लोग जो यकीन नहीं रखते। सूरह लुक़मान शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत
رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ آیتیں ہیں ایک پرحکمت کتاب کی جو ہدایت و رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور دیکھو، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو واہیات، خرافات، قصے، کہانیاں خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو سنا کر بے سمجھے بوجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے اور اس راہ کا مذاق اڑائے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اکڑتا ہوا منہ پھیر کر چل دیتا ہے، جیسے اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں ڈانٹ لگے ہیں۔ اچھا تو اے پیغمبر، تم اسے عذاب دردناک کی خوشخبری سنا دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ لوگو، اسی نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے جیسا کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو، اور اسی نے زمین میں بھاری پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈاواں ڈول نہ ہونے لگے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور آسمان سے پانی برسایا۔ پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ یہ تو ہوئی اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا تم لوگ مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ظالم صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور دیکھو، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بندوں کے شکر سے بے نیاز اور سب خوبیوں والا ہے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اس سے کہا، بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بلا شبہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اور دیکھو، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے حقوق کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑایا۔ اسی لحاظ سے ہم نے اس کو حکم دیا کہ ہمارا بھی شکر گزار رہ اور اپنے والدین کا بھی۔ آخر کار ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو ہمارے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کا کہا نہ مان، مگر ہاں دنیا میں ان کی رفاقت کر دستور کے مطابق، لیکن چل اس شخص کے طریقے پر جو ہماری طرف رجوع کیے ہوئے ہے، پھر تم سب کو لوٹنا ہماری طرف ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتا دیں گے کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے۔ اور لقمان نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ ہو کسی پتھر میں یا آسمانوں میں یا پھر زمین میں، تو اللہ اس کو بھی قیامت کے دن عملوں کا حساب لیتے وقت لا حاضر کرے گا۔ بلا شبہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ بیٹا، نماز قائم کر اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت بھی پڑے اس پہ صبر کیا کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین پر اترا کر نہ چل، کیونکہ اللہ کسی اترانے والے اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ، کیونکہ سب آوازوں میں بری سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔
کیا تم لوگوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ مگر حال یہ ہے کہ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم و دلیل اور بغیر کسی روشنی دکھانے والی کتاب کے بحث کیا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ بھلا اگر شیطان ان کے باپ دادوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے جائیں گے؟ اور جو شخص اللہ کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا، اور تمام معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اے پیغمبر، جو شخص کفر کرتا ہے تو اس کا کفر تمہیں غمگین نہ کرے، انہیں لوٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ دنیا میں کرتے رہے۔ بلا شبہ اللہ دلوں کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں تھوڑی مدت سے دنیوی فائدے پہنچاتے رہیں گے، پھر انہیں سخت عذاب کی طرف کھینچ لیے جائیں گے۔ اور اے پیغمبر، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ اس پر تم ان سے کہو کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، مگر ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بلا شبہ وہ بے نیاز اور سب خوبیوں والا ہے۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر ان سب کے قلم بن جائیں، اور سمندر روشنائی، اور وہ بھی اسی طرح پر کہ اس کے ختم ہونے کے بعد ویسے ہی 7 سمندر اور اس کی مدد کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ لوگو، تم سب کا پیدا کرنا اور مرنے کے بعد زندہ اٹھانا اللہ کے لیے تو بس ایسا ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا اور زندہ اٹھانا۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک قیامت کے وقت مقرر تک اسی طرح چلتا رہے گا؟ اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو اللہ کو اس کی سب خبر ہے؟ یہ سب تصرفات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ ہی کی ہستی حقیقی ہے، اور اس کے سوا جن معبودوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب ہیچ ہیں، اور اللہ ہی سب پر بالا اور بڑائی والا ہے۔ کیا تم نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ ہی کے فضل سے کشتی سمندر میں چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی قدرت کی بعض نشانیاں دکھائے؟ بلا شبہ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جب سمندر کی موجیں بلند ہو کر ان لوگوں پر سائبان کی طرح چھا جاتی ہیں تو یہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، خالص اسی پر اعتقاد کرتے ہوئے۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ اعتدال پر رہتے ہیں، اور ہماری قدرت کی نشانیوں سے تو وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بد عہد اور ناشکرے ہیں۔ لوگو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو اور اس دن کا خوف رکھو جب نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے بدلہ دینے والا ہوگا۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ قیامت سچا ہے۔ تو لوگو، یہ دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ وہ دھوکہ باز شیطان اللہ کے معاملے میں تمہیں دھوکہ دینے پائے۔ بلا شبہ اللہ ہی کو قیامت کے آنے کا علم ہے، اور وہی ایک وقت مقرر پر جس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے
جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں پرورش پا رہا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ خود کل کیا کرے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ سورہ سجدہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اس کتاب کا اتارا جانا بلا شبہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو اس شخص نے گھڑ لیا ہے؟ نہیں اے پیغمبر، ان کا کہنا سراسر غلط ہے، بلکہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تاکہ تم انکار و بد عملی کے نتائج سے انہیں خبردار کر دو۔ اس قوم کو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ لوگ راہ پر آ جائیں، اور اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش بری پر متمکن ہو گیا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ سفارشی۔ پھر کیا تم لوگ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ آسمان سے لے کر زمین تک وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر انتظام کا نتیجہ اوپر اس کے حضور جاتا ہے، ایک دن میں جس کی مدت تم لوگوں کی گنتی کے مطابق 1000 سال ہے۔ وہی اللہ ہے، ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ اس نے جو چیز بھی بنائی خوب ہی بنائی، اور اس نے انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل نچڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی، پھر اس کے پتلے کو نک سک سے درست کیا، پھر اس میں اپنی روح سے کچھ پھونکا، تم لوگوں کو کان، آنکھ اور دل دیے، اس پر بھی تم لوگ کم ہی اس کا شکر ادا کرتے ہو۔ اور یہ منکرین ہی کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے جنم میں آئیں گے؟ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب سے ملنے ہی کے منکر ہیں۔ اے پیغمبر، تم ان لوگوں سے کہو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے وہ تم کو قبض کرے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اے پیغمبر، کاش تم وہ وقت دیکھو جب یہ مجرم قیامت کے دن اپنے رب کے روبرو سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور عرض کر رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے کہ ہم نیک عمل کریں، اب ہم کو عاقبت کا یقین آ گیا ہے۔ تب اللہ فرمائے گا کہ اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ہر شخص کو اس کی ہدایت عطا کر دیتے، لیکن ہماری وہ بات جو ہم روز ازل میں فرما چکے تھے پوری ہونی تھی، اور پوری ہو کر رہی کہ ہم دوزخ کو جن و انس دونوں سے بھر دیں گے، پس چکھو مزہ اس کا جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے بھی تم کو بھلا دیا ہے، اب چکھو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ابدی عذاب کا مزہ۔ ہماری آیتوں پر بس وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس کرنے لگتے ہیں اور کسی طرح کا تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو رات کے وقت بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ عذاب کے خوف اور رحمت کی امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو کسی کو علم نہیں کہ کیسا کیسا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے لیے خزانہ غیب میں مخفی ہے، یہ ہے صلہ ان کے نیک اعمال کا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کے برابر ہو جائے جو نافرمان ہو؟ نہیں، یہ دونوں
ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، ان کے لیے رہنے کو باغ ہوں گے۔ یہ مہمانداری ان کے نیک عملوں کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کرتے رہے، اور جو لوگ نافرمانی کرتے رہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو عذاب دوزخ کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم ان کو قریب کے عذاب کا مزہ بھی علاوہ اس بڑے عذاب کے چکھا کر رہیں گے، شاید کہ یہ ہماری طرف رجوع کریں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ اسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، لہذا تم اس قرآن کے ملنے پر شک میں نہ رہو، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اور ان میں سے دین کے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور یہ منصب امامت ان کو اس وقت عطا کیا گیا جبکہ انہوں نے کافروں کی ایذاؤں پر صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین لاتے رہے۔ اے پیغمبر، یقیناً تمہارا رب قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں بنی اسرائیل آپس میں اختلاف کرتے رہتے تھے۔ اے پیغمبر، کیا تمہاری قوم کے لوگوں کو اس بات سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ آتے جاتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ لوگ سنتے سمجھتے نہیں؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی ہم پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو بنجر زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر پانی کے ذریعے سے فصل اگاتے ہیں جس میں سے ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی؟ تو کیا یہ لوگ اس قدرت کے کرشمے کو نہیں دیکھتے؟ اور یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ فیصلہ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو کب ہوگا؟ اے پیغمبر، تم ان سے کہو کہ جو لوگ دنیا میں کفر کرتے رہے، فیصلے کے دن ان کا ایمان لانا ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ تو اے پیغمبر، تم ان لوگوں کی باتوں کی کچھ پرواہ نہ کرو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ سورہ احزاب۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں سے ڈر کر ان کے کہنے میں نہ آ جانا۔ بلا شبہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا تو اللہ ہی ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تم پر وحی کیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو، یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اور اے پیغمبر، اللہ پر بھروسہ رکھو کہ کارسازی کے لیے وہی کافی ہے۔ لوگو، اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور نہ اس نے تم لوگوں کی بیویوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو تمہاری ماں بنا دیا، اور نہ تمہارے لے پالک بیٹوں کو تمہارے سچ مچ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ تو صرف تمہارے منہ سے کہنے کی باتیں ہیں، اور حق بات تو اللہ کہتا ہے اور وہی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ لوگوں، لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت کر کے پکارا کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم سے اس بارے میں بھول چوک ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، مگر ہاں دل سے ارادہ کر کے ایسا کرو تو البتہ گناہ کی بات ہے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔
نبی مومنین پر خود ان کے نفس سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ مگر کتاب اللہ کی روح سے رشتہ دار تمام مومنوں اور مہاجروں سے بڑھ کر ایک دوسرے کے حقدار ہیں۔ البتہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ بات کتاب الہی میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تمام پیغمبروں سے اپنے احکام کے اتباع و تبلیغ کا عہد لیا تھا، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ان سب سے ہم نے پکا عہد لیا تھا، تاکہ قیامت کے دن ان سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے۔ اور کافروں کے لیے تو اس نے عذاب دردناک تیار کر ہی رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی، اور ایسی فوجیں جو تم کو دکھائی نہیں دیتی تھیں، اور جو کچھ تم اس وقت کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جب دشمن تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب مارے خوف کے تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور اللہ کے بارے میں تم لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس موقع پر ایمان والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح جھنجھوڑے گئے۔ اور جب منافقین نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنا شروع کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ نرا دھوکہ ہی دھوکہ تھا، اور یہ اس وقت ہوا جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے دشمن کے مقابلے میں اب ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، بس اپنے گھروں کو واپس جاؤ۔ اور ان میں سے ایک فریق نبی سے یہ کہہ کر رخصت مانگ رہا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ ذرا بھی غیر محفوظ نہیں تھے۔ دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر دشمن شہر کے اطراف و جوانب سے گھس آئے ہوتے اور ان سے فساد برپا کرنے کو کہا جاتا تو یہ بے تامل اسے مان لیتے اور اس میں ذرا بھی دیر نہ کرتے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ ہم دشمن کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہو کر رہے گی۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ اگر تم موت یا قتل کے خوف سے بھاگتے ہو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، اور اگر بھاگ کر بچ بھی گئے تو زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے یا تم پر اپنا فضل کرنا چاہے تو کون اس کو روک سکتا ہے؟ اور اللہ کے سوا یہ لوگ نہ تو کسی کو اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ مسلمانوں، اللہ تم میں سے ان منافقوں کو خوب جانتا ہے جو دوسروں کو جنگ میں شریک ہونے سے روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور یہ لڑائی میں حصہ بھی لیتے ہیں تو برائے نام اور تمہارے حق میں بخیل ہیں۔ پھر جب کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیدے پھرا پھرا کر اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے تو یہی لوگ مال غنیمت کے حریص بن کر اپنی تیز زبانوں سے تم پر تانے مارتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ شروع سے ایمان لائے ہی نہیں، چنانچہ اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ باوجود یہ کہ محاصرہ کرنے والے لشکر محاصرہ اٹھا کر چل بھی دیے ہیں، مگر یہ لوگ ابھی تک یہی خیال کر رہے ہیں کہ یہ لشکر ابھی نہیں گئے، اور اگر دشمنوں کے لشکر پھر موجود ہوں
تو یہ چاہیں گے کہ کاش ہم صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا رہتے اور وہیں سے تمہارے حالات دریافت کرتے رہتے، اور اگر کسی مجبوری سے یہ تم میں رہتے تب بھی نہ لڑتے مگر برائے نام۔ مسلمانوں، تمہارے یعنی ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے اور روز آخرت کا ثواب حاصل کرنے کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے، اللہ کے رسول میں ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔ اور جب سچے اہل ایمان نے دشمنوں کے لشکروں کو دیکھا تو وہ بول اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس واقعے سے ان کا ایمان اور شیوا فرما برداری سے اور بھی زیادہ ہو گیا۔ ایمان لانے والوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ جانثاری کا جو عہد کیا تھا اس میں سچے اترے۔ ان میں بعض تو اپنی نظر پوری کر گئے ہیں اور بعض ان میں سے وقت آنے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے اپنے رویے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ الغرض یہ لڑائی اس لیے پیش آئی کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا صلہ دے اور منافقوں کو چاہے سزا دے یا چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے۔ بلا شبہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اور دیکھو، اللہ نے اپنی قدرت سے کافروں کو مدینے سے ہٹا دیا اور غصے میں بھرے ہوئے یوں ہی پلٹ گئے۔ ان کو اس مہم سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا، اور جنگ میں اللہ آپ ہی مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کی مدد کی تھی، اللہ ان کو ان کے قلوں سے نیچے اتار لایا، اور ان کے دلوں میں تم مسلمانوں کا ایسا رعب بٹھا دیا کہ آج تم ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قید کر رہے ہو، اور اس نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنایا، اور اس زمین کا بھی جس میں تم نے اب تک قدم نہیں رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیوی زندگی کا عیش اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر خوش اسلوبی سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی خواہاں ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی سری فحش حرکت کی مرتکب ہوگی اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔